नाज़रीन आपको अपडेट दें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वफ़द और अमरीकी वफ़द से मुलाकात हुई है। दोनों वफ़ूद इस वक्त स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर में मुज़ाकरात का बाकायदा सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान। मंसूर, इस वक्त आप स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, बताइएगा आप इस वक्त स्पेसिफिकली किस मकाम पर मौजूद हैं और अंदर और बाहर का क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के ऊपर ही और इस वक्त मैं उस हॉल के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे चारों वफूद जो हैं वो यहाँ पे अब से कुछ देर के बाद आने वाले हैं। मैं अगर फुटेज के जरिए आपको ये दिखा सकूँ, ये देखिएगा, ये वो बेसिकली हॉल है और इसके अंदर पाकिस्तान और जो है इन दोनों को जो है वो सेंटर स्पॉट जो है वो मिलेगा। जो सालिस हैं उन दोनों को इन जगहों पे बिठाया जाएगा और उसके साथ ही वो बिल्कुल सामने उस जगह के ऊपर अमरीकी वफ्द जो है वो उस जगह के ऊपर आके बैठने लगा है और बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है दूसरी साइड के ऊपर वो ईरानी वफ्द जो है वो आके यहाँ पे बैठेगा। और सबसे पहले जैसे ही ये वफूद जो है वो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले एक तस्वीरी सेशन होगा मीडिया के साथ। कोई क्वेश्चन आंसर्स हमें बताया गया है कि वो नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो जरूर ली जाएंगी। और उसके बाद एक क्लोज डोर, ये अगर आप देखें तो यहाँ से इनकी एंट्री होनी है। मीडिया इस वक्त उनका इंतजार कर रहा है और जैसे ही इन सारे वफूद की एंट्री होगी तो इन दरवाज़ों को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद क्लोज डोर सेशंस जो है वो शुरू हो जाएंगे और क्लोज डोर सेशंस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। अभी इससे पहले बायलैटरल जो है वो आपस में गुफ्तगू ज़रूर हुई है तमाम वफूद की, और जिसके अंदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो बाक़िर तलबाफ हैं उनके साथ मुलाकात की। उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे जिन्होंने ईरान का दौरा किया था। इससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनके साथ भी एक मुलाकात हो चुकी है। तो अब इस चीज़ का इंतज़ार है कि ये तमाम वफूद जो हैं वो इन जगहों के ऊपर आके बैठे हों। अगर आप यहाँ पे ये देख सकें तो पाकिस्तान का झंडा जो है वो बिल्कुल सेंटर में, पाकिस्तान और कतर का झंडा जो है बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब से कुछ देर के बाद ही इस हॉल के अंदर जो है इन वफूद की जो एंट्री है उसका आगाज़ हो जाएगा। बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसमें जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो ईरान के ख़ास तौर पर जो ज़खायर हैं, जो पैसे हैं जिनको इस वक्त फ्रीज किया गया है, वो किस तरह रिलीज होंगे उसके बारे में गुफ्तगू शुरू होगी। इसके अलावा आपने हुर्मुज़, जो एक सबसे बड़ा मसला है, जो अमेरिका समझता है कि जब तक आपने हुर्मुज़ जो है वो नहीं खुलेगी तब तक मामला जो है वो तय नहीं हो सकते, उसके बारे में भी डिस्कशन जो है शुरू होंगी। न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से ये गुफ्तगू भी जो है वो यहीं पे शुरू होगी। तो बस अब सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार है। हमें बताया गया है पाकिस्तानी डेलीगेशन की जानिब से, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पे लाया गया और उनको बताया गया कि बस अब कुछ देर के बाद ही जो है इस मीटिंग का आगाज़ होने जा रहा है। जी मंसूर, ये बताएंगे कोई टाइम मुतय्यन किया गया था मुज़ाकरात के शुरू होने के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी देर में ये शुरू हो जाएंगे? अच्छा देखिए, थोड़ा सा स्केड्यूल्स के अंदर जो है वो चेंजिंग होती रही है। इससे पहले मिसाल के तौर पे जो ईरानी डेलीगेशन था उनके साथ जो मुलाकात होनी थी वो पहले से प्लान नहीं थी, लेकिन उसके लिए ख़ास तौर पे जो है वो वक्त निकाला गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे इस मुलाकात से, ये जो मीटिंग अब से कुछ देर के बाद होने जा रही है, उससे पहले हम आपसे एक वन ऑन वन मुलाकात जो है वो करना चाहते हैं। तो फिर उसके अंदर एक स्केड्यूल के अंदर जो है वो तब्दीली की गई। उसके बाद ये भी हमें पता लगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो है वो ये रिक्वेस्ट की गई थी कि पाकिस्तान जो है वो सेंटर जो टेबल है यहाँ पे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके लिए ख़ास जो एक कुर्सी है वो सामने रख दी गई है। अगर आप यहाँ से देख सकें, ये जो ब्लैक कुर्सी है ये उनके लिए रखी गई है। तो ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की गई थी कि पाकिस्तान इस मीटिंग को जो है वो मॉडरेट करे। तो इस वक्त टाइम नहीं बताया जा सकता कि कितनी देर लगेगी इस सारी मीटिंग को ख़त्म होने में, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद तो पूरी दुनिया को ही, हमारी तरह और आपकी तरह पूरी दुनिया को ही इस बात का इंतज़ार है कि कोई खुशखबरी जो है वो कब यहाँ से आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मंसूर आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे जैसे मुज़ाकरात शुरू होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पर्सन आसमा साहिबा, दोनों वफूद इस वक्त स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं और दोनों की ही बड़े ही खुशगवार माहौल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल, इस वक्त ये एक बड़ी और बहुत अहम खबर है। एक पूरी दुनिया इन टॉक्स को इस वक्त कवर कर रही है और इस वक्त जेडी वैंस का स्टेटमेंट कि पाकिस्तान इज ग्रेट एंड वी लव पाकिस्तान, ये भी उन्होंने कहा। तो ये इस सेंटिमेंट को जो कि इस वक्त अमेरिका
اور ایران کے اندر موجود ہے پاکستان کے لیے، اس کو بھی ڈسپلے کرتا ہے، خاص کر کے جو امریکی نائب صدر کی طرف سے پاکستان کے لیے اسٹیٹمنٹ آیا ہے. سو آئی تھنک کافی بڑی یہ کامیابی ہے. سوئٹزرلینڈ جیسے ملک کے اندر بھی پاکستان ہی میزبان ہے، اور پرائم منسٹر کی پہلے امریکی صدر کے ساتھ بات چیت، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کی اور اس کے بعد ایرانی صدر کے ساتھ، ان کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات، یہ اس بات کا کہ ایک بہت بڑی ایک علامت ہے کہ پاکستان کس طرح سے میڈیشن جو ہے وہ کروا رہا ہے. اور پہلی جو راؤنڈ تھا جو اسلام آباد کے اندر ہوا تھا، جس میں کہ 21 گھنٹے مسلسل مذاکرات ہوئے تھے اور پاکستان نے اس کی میزبانی کی تھی، اس کے آخر میں اختتام پہ تقریباً معاملات جو تھے اس وقت بھی طے ہو گئے تھے، مگر پھر جے ڈی وینس نے خود اعلان کیا کہ ان کو جو کال آف کرنا پڑا، کیونکہ واشنگٹن کی طرف سے ان کو جو ہدایات آئیں اس کے بعد، ادروائز وہ بھی ایک مرحلے کے اوپر ایران نے اور امریکہ نے کنفرم کر دیا کہ یہ معاہدہ طے پا رہا تھا. تو اب ایک ایم او یو سائن ہو چکا ہے، اور وہ پاکستان کی کوششوں سے ہوا ہے. 14 نکاتی وہ ایم او یو ہے جس کے اندر تمام مسائل ہیں، لبنان سے لے کے اس کی جنگ بندی سے لے کے اس کے اندر نیوکلیئر کے حوالے سے جو بات چیت ہوگی، اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے جس کے اوپر کل سے عمل درآمد شروع ہوا تھا. آج پھر ایران نے اس کو بند کیا ہے کیونکہ لبنان کے اندر مسلسل سیز فائر کی جو خلاف ورزیاں وہ جاری ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جو بنیادی نکات ہیں وہ وہی ہیں جو کہ ان 14 کے حوالے سے ہے، اور یہ ڈسکشن، یہ جو ٹیکنیکل میٹنگ ہوگی وہ اسی کے ارد گرد ہوگی کہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان میں سے کتنے پیسے، کتنے جو اثاثے ہیں وہ فوری طور پر غیر منجمد کرنے ہیں، ان کو کتنے پیسے پرووائڈ کرنے ہیں. کوئی 12 ارب ڈالر کی پہلے بات ہو رہی تھی، اب تقریباً 6 ارب ڈالر کے اوپر بھی جو خبریں ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران کو ان کے جو منجمد 100 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، وہ اس میں سے جو اس کی فراہمی ہے وہ کس طرح سے ممکن بنائے. اور اس میں قطر کی شمولیت بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر کے اندر بھی ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ موجود ہیں. اس وجہ سے قطر بھی آج کے جو مذاکرات ہیں اس کے اندر شریک ہے. تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بات ہوگی، تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ ایک ایک نقطے کے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات کریں گی. اور یاد رہے کہ امریکہ کے تقریباً 6 جہاز جو تھے وہ نہ صرف ٹیم جو معاونت کر رہی ہیں وہ ٹیمز کے ساتھ تمام چیزیں وہاں پہ لے کے گئے ہیں جس کے ہیلپ سے وہ اس تکنیکی معاہدے کو طے کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اس کا جو پہلا مرحلہ ہے یا پہلا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے اندر ایم او یو کے بعد پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ چیزوں کو طے کریں گے. تو میرا خیال ہے کافی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہوں گی. اب یہ دیکھنا یہ کہ ان کی براہ راست ملاقات جو ہے ایران کی اور امریکہ کی، جس میں کہ پاکستان بھی موجود ہوگا اور قطر کے نمائندے بھی ممکنہ طور پر اس کے اندر موجود ہوں گے، تو اس کے اندر بات جو ہے وہ کہاں سے شروع کی جائے گی. اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لبنان کے تنازع کے اوپر اسرائیل کی جنگ بندی جو ہے وہ پہلی شرط ہے اس کے اندر، اور امریکہ اس کے اندر ابھی تک بے بس نظر آ رہا ہے. تو کیا ایران اس کو تسلیم کر لے گا یا امریکہ کو انفلوئنس بڑھانے کے لیے کہے گا؟ اور امریکہ کے آلریڈی ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ رنجش پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی پوائنٹس ہیں، اور ساری جو باسکٹ ہے اس کے اندر جو چیزیں ڈالنی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ڈالنی ہے، بھلے وہ ایران کو پیسوں کی فراہمی ہو، بھلے وہ لبنان کا سیز فائر ہو، بھلے وہ اسرائیل کو سمجھانے کی بات ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل. آسما صاحبہ، یہ یقینی طور پر بہت اہم پہلو ہیں اس تمام تر معاملے کی. لیکن ابھی کی اگر ہم بات کریں جو ملاقات رہی، ہم نے دیکھا کہ جب نائب صدر سے بھی ملاقات ہوئی، ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوئی، نائب صدر کی جانب سے 2 سے 3 بار پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا فار آل دیٹ وی ہیو ڈن. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر دنیا بھر کا میڈیا اس کی کوریج کے لیے موجود ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی وفد کی موجودگی کو اس نظریے کے طور پر اور ان جنرل کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مراحل اس دوران ایسے آئے جس میں کہ ایران نے بات چیت سے انکار کیا،
اور ظاہر ہے کہ امریکہ تو فوری طور پر اس معاہدے کو چاہتا تھا، لیکن ایران کے انکار کے بعد پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے کہ ایران کو بار بار رضامند کیا، ایران کو انگیج کیا اور ایران کے ساتھ جا کے بات چیت کی. اور اس میں فیلڈ مارشل کے 2 ایکسکلوسیو جو دورے تھے وہ، اور جنگ کے دوران ان کے دورے جو تھے وہ بے حد اہم ہے، جس میں وہ نہ صرف تہران گئے بلکہ ایک جو دورہ ان کا تھا اس میں انہوں نے آبدائے ہرمز بھی کھلوا لی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے کھلتے ہی امریکہ نے بلاکیڈ کر دی. تو وہ جو ایک کوشش تھی اس وقت وہ ناکام ہوئی، اور وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ناکام ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ایران اور امریکہ کے درمیان کون سا ایسا ملک تھا جو کہ میڈیٹ کروا سکتا؟ اگر آپ پورے ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، آپ ایشیا میں دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں، آپ دنیا بھر کے ممالک میں دیکھیں، وہ کون سا ایسا ملک ہوتا جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان برج بنتا؟ تو وہ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نظر نہ آیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے پاکستان کے تھے، لیکن پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ برادرانہ بھی، اور جو ایران اسرائیل جنگ تھی اس میں ایران نے پاکستان کو بہت سراہا بھی. آپ کو یاد ہوگا ہمیں ڈاکٹر علی لاریجانی نے جو انٹرویو دیا تھا، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو الفاظ ادا کیے وہ کبھی کسی ملک کے لیے بھی ایران نے ادا نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو بلینک چیک دیتے ہیں کہ وہ جو بھی اس پہ چاہے وہ لکھ لیں. تو یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ ایران کے اندر پاکستان کے لیے موجود ہے، اور یہ اسرائیل کی جنگ کے اندر جو پاکستان نے اسرائیل کے خلاف ایران کا ساتھ دیا، یہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایران پاکستان کا احسان مند رہا. اس کی وجہ سے پاکستان اس قابل ہوا، اور پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ اس ثالث کے طور پر جو اعتماد ہے وہ بحال رکھیں، ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی. اور ایک 2 دھاری تلوار پہ پاکستان کو چلنا پڑا، ایک نازک صورتحال سے گزرا، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. یہ جو میڈیٹرز ہیں وہی جانتے ہیں، یا جو دونوں ملک ہیں امریکہ اور ایران وہی جانتے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار رہا اور کیا پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. تو بار بار ایران کو رضامند کرنا، ایران کی طرف سے میڈیٹ کرنا، ایران اور امریکہ کی طرف سے دونوں کے بیچ ثالثی کروانا، یہ میرا خیال ہے پاکستان نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. اور اس میں فیلڈ مارشل کا کردار جو کہ کئی دفعہ ایسا لگا کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے، کئی دفعہ ایسا لگا کہ جو تعلقات ہیں یا بات چیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن جو پس پردہ ہمیں ہمارے ذرائع نے بھی بتایا ہے کہ پس پردہ جو مذاکرات تھے وہ جاری رہے، اور اس میں فیلڈ مارشل جو ہے وہ انہوں نے اپنا اہم کردار نہ صرف ادا کیا بلکہ وہ بار بار ایران کی قیادت کو بھی اور امریکہ کی قیادت جس کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ روابط تھے ان کو انہوں نے اپنے گڈ آفیسز کو انہوں نے استعمال کیا اور یہ ممکن ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک تاریخی کردار ہے، اور اس میں جو دشمن بھی ہیں پاکستان کے وہ بھی پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں تھا فی الحال منظر نامے پہ جو کہ اس میڈیشن کو کروا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آسما شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین آپ کو بتائیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے، جس سے کچھ دیر پہلے امریکی وفد سے بھی ملاقات ہوئی ہے. امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں ان کے ہمراہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اور شہباز شریف کی ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ایرانی وفد میں ایرانی اسپیکر باقر قالیباف اور عباس عراقچی بھی موجود تھے. خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات جاری رہی. دونوں وفد اب سوئٹزرلینڈ میں پہنچ چکے ہیں. برگن اسٹاک میں آج ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کا یہ سلسلہ اب سے کچھ دیر میں باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا. تمام وفد اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں مذاکرات بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے. پاکستانی وفد میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، محسن نقوی بھی موجود ہیں، جن کی اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے.
یہ مناظر بھی آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر ایک طرف مناظر ہیں جب پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی وفد سے ملاقات ہوئی۔ امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وڈکاف بھی ان کے ہمراہ اس وفد کا حصہ ہیں، جن کی ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی وقف میں ایران کے اسپیکر باقر قالیباف اور عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ اب سے کچھ دیر پہلے تک چلتا رہا ہے، اور اب دونوں وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات اب سے کچھ دیر میں باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے۔ مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جب پاکستانی وفد کی ایرانی وفد اور امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ان ملاقاتوں میں وزیر اعظم کے ہمراہ موجود رہے ہیں۔ ملاقات میں ایران کی جانب سے باقر قالیباف اور عباس عراقچی ہیں، جبکہ پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور طارق فاطمی شامل ہیں۔ Prime Minister, Vice President Jerry Lyons. good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help, especially this guy. What's up, My man? friend. Hello. Good to see you. How are you? Can you? Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role. And Jared. Thank you very much. Jared, how are you? Good. Thank you. It's wonderful. My brother. How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. Very How was your trip? wonderful and wonderful to make it. Good. Yes. In a short span of time. Yes. It was a little. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی جب پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی امریکی وفد اور ایرانی وفد سے۔ ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں جب پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ان کے ہمراہ اسٹیو وڈکاف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں ان کی گفتگو ہوئی۔ امریکی نائب صدر نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، جبکہ دوسری جانب یہ مناظر ہیں ایرانی وفد کے، جہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور طارق فاطمی بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں وفود سے ملاقات کی ہے، اور اب سے کچھ دیر میں باقاعدہ طور پر مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک میں اس وقت یہ تمام وفود موجود ہیں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کے سلسلے میں، جن کا آغاز اب سے کچھ دیر میں ہوگا۔ پاکستانی وفد میں محسن نقوی بھی موجود ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی وفد اور ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ تمام وفود سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ برگن اسٹاک میں آج مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان بطور ثالث بطور میزبان سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی امریکی وفد اور ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور طارق فاطمی بھی شامل ہیں، جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایرانی وفد کی ملاقات کے مناظر میں تمام اراکین کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے محسن نقوی اور طارق فاطمی بھی اس ملاقات میں موجود تھے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی ایرانی وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی وفد میں باقر قالیباف اور عباس عراقچی بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکی وفد سے اب سے کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں امریکی وفد کے سربراہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسٹیو وڈکاف اور جیرڈ کشنر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تمام وفود اس وقت سوئٹزرلینڈ برگن اسٹاک پہنچ چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں مذاکرات کا سلسلہ بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ ایران کی جانب سے باقر قالیباف اور عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وڈکاف اور جیرڈ کشنر مذاکرات کے سلسلے میں اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔
آپ کو یہ بتائیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کچھ دیر پہلے جب سوئٹزرلینڈ پہنچے تو ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کیا گیا، جہاں پر انہوں نے صحافیوں سے کچھ گفتگو بھی کی، جس کی کچھ دیر بعد ان کی امریکی وفد سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ امریکی وفد کے سربراہ نائب صدر جے ڈی وینس کی ان سے ملاقات ہوئی اور امریکی وفد میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران کچھ گفتگو ہوئی۔ پاکستان کا نائب صدر نے شکریہ بھی ادا کیا، پاکستان کی مسلسل کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا، جبکہ دوسری جانب ایرانی وفد سے ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے، جبکہ ایران کی جانب سے باقر قالیباف اور عباس عراقچی اس ملاقات کا حصہ تھے۔ یہ مناظر آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اچھے خوشگوار ماحول میں گفتگو بھی جاری رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر میں امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب دونوں وفود اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے وفد سے دونوں وفود کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، گفتگو بھی ہوئی، کچھ فوٹو سیشن بھی جاری رہا اور اب سے کچھ دیر میں امریکی اور ایرانی مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی وفد اور ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ برگنسٹاک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی وفد کی امریکی وفد اور ایرانی وفد سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ امریکی وفد میں نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے ایرانی وفد میں اسپیکر باقر قالیباف اور عباس عراقچی شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور طارق فاطمی بطور ثالث اور میزبان اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔